सलावत पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति अमीरिल मुमिनीन इमाम अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम। नारे हैदरी या अली व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम। जैसा कि आपको पता है कि अंकल अख्तर के स्वयं के सिलसिले में मजलिस मुनक्किद की गई है, तो आप एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के उनकी रूह को इस्तेमाल कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वालिदैन के बहुत हुकूक हैं, ठीक है, और ये अल्लाह पाक का हुक्म है सूरह बनी इसराइल में कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसान। तुम्हारे रब का ये हुक्म है कि किसी की इबादत मत करो सिवाय उसके, और वालिदैन के साथ एहसान करो। इमन यबलगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा, अगर वो बूढ़े हो के तुम्हारे पास आए, फला तकुल्लाहुमा उफ़्फ़िम, तो उन्हें उफ़ तक न कहो। वला तनहरहुमा, और उन्हें मत झिड़को। वकुल्लाहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ इंतहाई अदब और एहतराम के साथ बात करो। ये तो बात है उनकी ज़िंदगी की। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो क्या ये जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है उनकी ज़िंदगी के बाद? नहीं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कि वो शख्स जिसे उसके वालिदैन आग करते हैं, मतलब डिसऑन करते हैं उसको, कोई औलाद ऐसी नाखल्फ होती है ना कि वालिदैन कहते हैं कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तुम्हारे साथ हमारी कता तल्लुकी, तो वो शख्स जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ पाएगा। और जन्नत की खुशबू किधर से आती है? एक मुद्दत दूर से आती है। फिर सरकार फरमाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वालिदैन अपनी ज़िंदगी में ही किसी को आग करें। ऐसा हो सकता है कि वालिदैन अपनी ज़िंदगी में किसी औलाद से बहुत खुश हों और एक को वो आग कर चुके हों, लेकिन मरने के बाद ये प्रोसेस रिवर्स हो सकता है। जिससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, हो सकता है कि मरने के बाद उसको वो आग कर दें, और जिससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हों, हो सकता है कि मरने के बाद उसको अपना लें। उनसे पूछा गया कि ये कैसे? उन्होंने कहा कि जब वालिदैन मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, तो अगर औलाद उनको तोहफे भेजे, तोहफा क्या, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त मजलिस ही की जाए या आप 50-50 नफर पढ़ते रहें। कम अज़ कम मौला मुश्किल कुशा का इरशाद है कि दिन में एक ऐसा अमल करो जिससे तुम हर वक्त कर सको। मतलब एक दिन तो आदमी 100 रकात पढ़ दे, तो फिर दूसरे दिन सोचेगा मैं कैसे पढ़ूँ। इसलिए कम अज़ कम आप क्या कर सकते हैं कि एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास रात को सोने से पहले अपने वालिदैन और अपने बुजुर्गों के नाम पे भेज दीजिए। और अगर वो ये करता रहे तो वालिदैन उससे खुश भी होते हैं और उसके लिए दुआ भी करते हैं। और अगर वो ऐसा ना करे तो फिर वो आग हो जाता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन बेचारों को इस बात का पता ही नहीं है और वो आग हो चुके हुए होते हैं। और इसलिए अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने वालिदैन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट रोज़ाना भेजते हैं। और बेहतरीन है कि एक अगर आप मुकर्रर वक्त कर लीजिए, सुबह दोपहर या शाम, बेहतरीन है कि रात को सोने से पहले भेज दिया। तो इस तरह एक दफ़ा सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाह पाक का इरशाद है सूरह फुरकान में, मेरा ख्याल है 27 नंबर आयत अलामा साहब, आप तो माशाल्लाह हाफिज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। और उस दिन एक जालिम काट खाएगा अपने हाथों को और कहेगा काश मैंने रसूल के साथ सबील को भी लिया होता, सबील को भी लिया होता। हमें तो बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि सबील क्या है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ इस आयत से मकसद समझाना इतना आसान नहीं है कि वो इंसान परेशान होगा और पछताएगा बड़ी बुरी तरह।
قیامت کے دن کہ کاش میں نے زندگی میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی اختیار کیا ہوتا، اور اگر اختیار کیا ہوتا تو میں اس حال پہ نہ ہوتا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک اور آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت ہے سورہ نساء کی 115 نمبر، وہاں پہ اللہ کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس پہ حق واضح ہو چکا ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور کسی کی اتباع کرے جو کہ سبیل کا غیر ہو، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے، جہاں وہ مڑنا چاہتا ہے وہاں پہ موڑ دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بری جگہ ہے۔ یہاں پہ رسول کی مخالفت کس کی مجال ہے؟ کون سا اصل مسلمان ہے جو کہ کھلم کھلا کہے کہ میں رسول کی مخالفت کر رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن مخالفت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں آپ کا مخالف ہوں، مطلب یہ ہے کہ جو رسول کہہ جائیں، جو حکم دے گئے ہیں اس سے روگردانی کی جائے۔ اور ان دونوں لفظوں کا مطلب، دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرے اور جو سبیل کو چھوڑ کے کسی غیر کی اتباع کرے، وہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اور یہاں پہ سبیل کیا ہے؟ سبیل آپ نے سنا ہوگا یہ ورڈ کہ فلاں شخص بہت بیمار ہے، اللہ اس کی بیماری صحت کی کوئی سبیل پیدا کرے، یا کوئی شخص مقروض ہو تو کہے کہ اللہ میرے قرض کی ادائیگی کے کوئی سبیل پیدا کرے۔ سبیل کا مطلب ہے راستہ، اور اس راستے کے لیے ایک اور لفظ ہے جو قرآن پاک میں اللہ نے استعمال کیا ہے، صراط المستقیم۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ، ہمارے اہل سنت برادران کہتے ہیں صراط مستقیم دکھا۔ اب وہ جو چیز دیکھ چکے ہیں، جو حضور دکھا چکے ہیں، بار بار اللہ سے کہنا کہ ہمیں دکھا، اس کا کوئی مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے خلیفہ جناب حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ 9 دفعہ انہوں نے پوچھا تھا، 9 دفعہ، اور حضور نے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر اتنے میں مولا علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، بسم اللہ، تو حضور نے حضرت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ابو بکر کیا پوچھ رہے تھے تم؟ تو انہوں نے کہا کہ سرکار میں پوچھ رہا تھا کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام کی طرف حضور نے اشارہ کیا کہ ان ھذا صراط المستقیم، یہی ہے صراط مستقیم۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری۔ اب یہ تو بات ہوگی حدیث کی، اب قرآن میں سے کیوں نہ دکھا دیا جائے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ترجمے کو چھوڑ دیجئے، صراط مستقیم سے مطلب ہے نا جس چیز سے مطلب ہے اسی کی طرف رہتے ہیں، اس سے آگے ہی اللہ بتا دیتا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، صراط الذی نہیں، اگر الذی ہوتا تو پھر ایک کا راستہ ہوتا، یہ ہے چند لوگوں کا راستہ۔ کون سے ہیں وہ لوگ؟ جن پہ اللہ نے اپنا انعام نازل کیا، اور وہ ان تمام لوگوں کے غیر ہیں، ان سے سائڈ پہ ہیں جن پہ اللہ کا غضب بھی نازل ہوا اور وہ گمراہ بھی ہوئے۔ بسم اللہ۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اللہ کے انعام یافتہ ہیں اور نہ ہی وہ کبھی گمراہ ہوئے اور نہ ہی اللہ کا ان پہ غضب نازل ہوا۔ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے گمراہوں پہ اور جس نے کوئی گناہ کیا ہو، ہر طرح کی برائی جو ہے وہ اسے کہتے ہیں رجس، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب نوشی، جوا اور بت پرستی اور پانسہ بازی یہ رجس چیزیں ہیں شیطان کے اعمال میں، لیکن جو یہ چیزیں کرے اس سے رجس سرزد ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں سورہ احزاب 22 سپارے کے بالکل شروع میں ہے، یہ اللہ کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بس اور بس اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے اللہ رجس کو دور کرے، دور۔
اللہ کا دور اگر سمجھنا ہو تو اللہ کے نزدیک کو سمجھ لیجئے. ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک پتہ نہیں کتنے ہزار سال. اللہ کہتا ہے قیامت قریب ہے. سورہ واقعہ میں کہتا ہے کہ سمجھو ہو گئی، اذا وقعت الواقعہ، بس سمجھو ہو گئی. اور وہ ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال. اور اللہ کہتا ہے کہ بہت نزدیک ہے. جس کا نزدیک اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا. واہ واہ واہ، ہے نا؟ اور اللہ نے ان سے دور رکھا ہے ہر طرح کے رزق کو. اب اہل بیت، ہم عام سمجھ کے مطابق اہل بیت اسی کو کہتے ہیں جو کسی کے گھر میں موجود ہوں. جتنے بھی لوگ اس میں مرد بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں. اور کیا یہ حضور کے خاندان میں جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب اس سے شامل ہیں؟ جب اللہ سے پوچھا گیا تو اللہ نے کہا نہیں، یہ سارے تو نہیں شامل. پھر کیسے پتہ چلا کون ہے شامل؟ تو پھر سورہ آل عمران پہ نظر پڑی جہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا، اسے کہتے ہیں واقعہ مباہلہ. عیسائیوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث کی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. تو حضور نے کہا کہ نہیں. قرآن سے دلیلیں دے دے کے حضور نے سمجھایا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کا رسول ہے. تو پھر جب 3 دن رسول قرآن پڑھتا رہا تو پھر اللہ نے کہا کہ فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. بس تم سے اگر کوئی اس بارے میں جھگڑا کرے تو اس سے کہو کہ آؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے جیسے لاؤ. نفس، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹے ابنا تھے وہاں پر. اگر ابن ہونا تو ایک، ابنان ہو تو 2، ابنا ہو تو بہت سارے. جتنے بھی بچے تھے نا خاندان میں وہ لا سکتے تھے، لیکن لے کے گئے صرف 2. نساء، ایک کو عربی میں کہتے ہیں امرا، 2 ہونا تو اس کو کہتے ہیں امراتان، 2 سے زیادہ ہوں تو نساء. بسم اللہ بسم وہاں اللہ. پہ کہا گیا تھا کہ عورتوں کو، خواتین کو جتنی بھی ہیں لے کے جاؤ. ماشاءاللہ 8-9 تو بیگمات تھیں امہات المومنین، اور بھی رشتہ دار موجود تھی نا، لیکن کسی کو نہیں لے کے گئے سوائے بی بی سرکار بی بی فاطمہ صلوات اللہ. اور جو تیسری جگہ ہے نا نفس، اس کے 75 قسم کے ترجمے انہوں نے کیے ہیں، لیکن ترجمے کرنے والوں کو چاہیے کہ جا کے ڈکشنری کھول کے دیکھ لیں. نفس کا مطلب ہے ایک جیسی. اگر وہ ہے کہ اپنے نفس لے کے آؤ تو اپنے جیسے لے کے آؤ. مجھے افسوس ہے ان لوگوں پہ، ہم نے تو صرف پڑھا، انہوں نے دیکھا تھا، حضور سے سنا تھا قرآن، اور انہیں ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی. ابھی آپ دیکھ لیجئے اپنے فون پہ کہ نفس کا مطلب کیا ہے. نفس تیارہ، اس سے ایک جیسا تیار ہے. یہ فون، نفس الحاطف ایک جیسا فون، اور کپڑے نفس لباس ایک جیسا ایک جیسا. نبی نے کہا کہ تم اپنے جیسے لے کے آؤ، میں اپنے جیسے. علی کو اپنے جیسے کی جگہ پہ لے کے گئے. تو جب نبی کی موجودگی میں بھی علی ان جیسا ہے تو نبی کی غیر موجودگی میں اس جیسے کو چھوڑ کے کسی اور کی اتباع کرنے کا مطلب بے شرمی نہیں تو اور کیا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. لے کے گئے اور اللہ نے کہا کہ یہ ہیں وہ اہل بیت جنہیں میں نے ہر رچ سے دور رکھا ہے، بلکہ ہر رچ کو ان سے دور رکھا ہے، اور ان کی اتباع کرو. اور یہ ہے اللہ کی سبیل. مولا مشکل کشا کا ارشاد ہے، انا صراط اللہ المستقیم، میں اللہ کا سیدھا راستہ ہوں. بے شک بے شک. انا قسیم الجنہ والنار، میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں. اس کی وضاحت، اور آپ کی تکلیف تمام، اس کی وضاحت کیسے کہ جو علی کو فالو کرے وہ سیدھے راستے پہ ہے، اور سیدھا راستے کو فالو کرے گا جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ. اور علی کے راستے سے ہٹا تو سیدھے راستے سے ہٹا، اور وہ راستہ کہیں لے کے جائے جنت میں تو لے کے نہیں جائے گا. صلوات پڑھ لیجئے. محمد